रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आप सभी हजरात खैरियत से हैं, अच्छे हैं। तकरीर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा खिताब किया हजरत ने हमारे। फ़कीर कुछ नसीहत करना चाहता है, अगर उस पर अमल किया तो इंशाअल्लाहुल अमीन दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होगी इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मुंबईनिल इल्मि वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। ये आवाज बरेली शरीफ से आ रही है, ये आवाज बरेली शरीफ से आती है और दूसरी आवाज देवा शरीफ से आ रही है। दूसरी आवाज अब देवा शरीफ से आएगी। बेदम बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। और क्यों रजा आज गली सूनी है, क्यों रजा अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा मेरे रजा। क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सरे शाम से लेके और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह नातो मनाकिब और तमाम सी तकरीरात आपने समाअत फरमाई। सबसे अहम और सबसे मौजू की बात यह है कि ये रबीउल गौस चल रहा है, सरकार गौसे आजम का महीना चल रहा है। आप इमामुल औलिया हैं, मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। उसी तरह मेरे सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह इमामुल औलिया हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैं किसी के ऊपर अपनी एड़ी रखता हूं तभी वो वली बनता है। आपका मर्तबा ऐसा है जैसे कि तारों के बीच में एक चांद। फिर शहजादे आला हजरत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमतुल इज़वान अपनी शायरी में एक शेर कहते हैं, तेरे करम का नूरी भी है प्यासा, तेरे करम का या गौस तेरे करम का नूरी भी है प्यासा। इसको यम से मिले नम गौसे आजम, इसको यम से मिले नम गौसे आजम। यम कहते हैं समंदर को और नम कहते हैं कतरे को, जिसको हम सब कहते हैं मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम। वो जात क्या कहती है, आप मर्तबा देखें मेरे शेख का। ये कोई नाम जो है ना, आपने अभी सुना ना, मेरे शेख फरमाते हैं मैं जब चाहता हूं तभी कोई मेरा नाम लेता है। आप फरमाते हैं कि जब दिन निकलता है ना तो पहले मेरे पास आता है, कहता है या शेख क्या अब मैं निकलूं, तब दिन निकलता है। महीना आता है, कहता है महीना आ रहा हूं आऊं। ये है शान मेरे सरकार गौसे आजम की। आपने जमालात तो बहुत देखे होंगे, जलाल ना सुना होगा।
میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علامہ قہر ہے وہ تیکھا تیرا، علامہ قہر ہے وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اس لیے یہ جو محفل سجائی ہے سرکار غوث اعظم کے نام کی، اس میں جتنے سے زیادہ ہو سکے سرکار غوث اعظم کا تذکرہ جو کرتے ہیں نا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ سرکار فرماتے ہیں جو میرا نامرید ہے، جو میرا نام لیوا ہے، ایمان کی حالت سے ہی دنیا سے جائے گا۔ محفل میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیکیوں کے درجے بلند ہو جائیں، نیکی کا پڑھنا بھاری ہو جائے۔ اگر آپ نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں بلندی چاہتے ہیں، تو اولیاء کرام کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پیروکار بن جائیے۔ اگر اس پر مضبوطی سے چلتے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج گھر والا گھر والے سے بتانے آیا ہے، اس بات پر ہمیشہ خیال رکھنا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابیوں کے بیچ تشریف فرما تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آثار قیامت کے کچھ آثار فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ اس میں ایک بیان آپ نے فرمایا کہ روز قیامت تک 72 فرقے بن جائیں گے، 73واں جنتی ہوگا۔ تمام صحابی رسول تشریف فرما تھے اور برجستہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے فدا کا امی یا ابی، یا میرے سرکار، یا میرے آقا، یہ فرمائے میں کیسے جانوں گا، ہم سب کیسے جانیں گے یہ 73واں فرقہ کون ہے، کون جنتی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے میرے صحابیوں، جو تمہیں اور ہمیں مانے گا وہی جنتی۔ تبھی ہم سب کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیے، انشاءاللہ الامین کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ وہی 73واں ہے جو جنتی ہے، اہل سنت والجماعت کا بالکل لیٹسٹ ورژن، یوں کہہ لیجئے لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ اس نام کا ATM کسی بھی جگہ نہیں، کسی ملک میں ڈال دو پیسہ نکل ہی آتا ہے۔ اس نام کا ATM جو ہے نا کسی ملک میں ڈال دو، کسی کنٹری میں ڈال دو۔ میں یہاں کی صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں، میں دیشوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی دیش میں ڈال دو پیسہ نکل ہی آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان دینی ضرورت تو ہی ہے، دنیاوی بھی ضرورت بن چکی ہے نا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی جو کچھ بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے نعرے بہت لگاتے ہیں، اب نعروں کو کم کر کے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کر دیں۔ جب آپ مسلک اعلیٰ حضرت سے زیادہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعروں میں چمک الگ ہوگی، گونج الگ ہوگی۔ یہ وجہ آج گونج کی کمی جو ہے وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت سے ہم سب دور ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت کو تو بہت مانتے ہیں، لیکن کیوں ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کیوں نہیں مانتے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم سب نماز پڑھا کریں، یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس محفل سے جائیں گے، یہ ارادہ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی، جتنی ہو سکے، ایک وقت ہو سکے ایک وقت، 2 وقت ہو سکے 2 وقت، 3 وقت ہو سکے 3 وقت، 4 وقت ہو سکے 4 وقت، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر 5 وقت پڑھیں تو سبحان اللہ۔ لیکن اگر ایک وقت بھی آپ صدق دل سے اگر نماز پڑھی تو میرا عقیدہ نہیں ایمان بولتا ہے کہ انشاءاللہ اس ایک وقت کے صدقے میں اللہ آپ کو 5 وقت نمازی بنا دے گا۔ لیکن آپ جائیں ضرور، اللہ رب العزت کو ہم جیسے گنہگاروں کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے میرے لال، ہم جیسے گنہگاروں کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرتا ہے کہ نہیں، میرا بندہ میری بندگی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط رکھیے کہ جو کچھ کرتا ہے میرا رب کرتا ہے، اور جس کو جو کچھ ملتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے ملتا ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں، ہے نا؟ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اس لیے سچے عاشق رسول بن جائیے، سچے عاشق جب بنیں گے نا تبھی کام چلے گا۔ صحابیوں کا جو معاملہ تھا نا، جان مال آل اولاد سب کچھ قربان تھے میرے آقا کے ناموس پر، میرے آقا کی عظمت پر۔ اسی طرح سے اس کی ان صحابیوں کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کا جذبہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں لٹا دینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے سب میرے آقا پر قربان، تب آپ مسلمان مومن کے درجے پر آئیں گے، ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ انشاءاللہ عمل ہوگا نا؟ کیوں؟ نماز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر نماز آپ پڑھیں گے، میں بڑے بڑے نعرے تو لگتے ہیں لیکن دیکھیے میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں اور نہ جوڑ پہ توڑ ہنسانے آیا ہوں، میں دلوں کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے اگر جو کچھ سنبھلنا ہے اب وقت ہے، ابھی سنبھل جاؤ۔ یہ جو وقت ملا ہے نا یہ ٹرانزٹ ہے، اور پھر چین سے سونا ہے۔ وہی اصل زندگی شروع ہوگی جب آپ قبر میں جائیں گے۔ اس لیے آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی اس محفل کے اختتام کے بعد جب گھر پہنچیں گے تو انشاءاللہ نماز ضرور پڑھیں گے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری سب سے اہم یہاں پر ماشاءاللہ نوجوانوں کی کثرت ہے۔ آج بالخصوص نوجوان اس بات کا وعدہ کریں کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ یہ فقیر قادری گارنٹی لیتا ہے کہ دنیا میں ہی انشاءاللہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا اس شخص کو جس نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کر لی اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا۔ جانتے نہیں ہو کسی شاعر یا اتنے لوگ آتے نا، ہم ہیں پیر صاحب ہمارے ہاتھ نہ چومو، اگر کہیں کام سے جاتے ہو اپنے ماں کے ہاتھ چوم کے جایا کرو، اس کا سر پہ ہاتھ رکھا کے جایا کرو، اپنے سر پہ ہاتھ رکھاؤ کہ اماں دعا کر دیا کرو میں اس کام سے جا رہا ہوں۔ اور الحمدللہ یہ فقیر قادری آپ کو اس بات کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ پہلے کرتا ہے تب آپ کو اصلاح دے رہا ہے اور آپ کو مشورہ دے رہا ہے۔ اس لیے آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت شروع کر دیے۔ کیوں؟ قرآن صاف صاف فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج تم ادھر سے ادھر کر رہے ہو، کل تم ادھر سے ادھر ہو گے۔ اگر چاہتے ہو کامیابی تو اپنے ماں باپ کی عزت شروع کر دو، ان کی جتنی بھی جو بھی خرچ ہیں، جو بھی ان کی خواہشات ہیں اس کو پورا کرو۔ تمہارے اوپر ٹوٹل تمہاری جان پر ان کا حق ہے۔ بہت سی حدیثیں اگر میں ان میں جاؤں گا بہت دیر ہو جائے گی، لیکن آج وعدہ کرو کہ اپنے ماں باپ، جو بچے بالخصوص اپنے ماں باپ کو جھٹکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ فقیر قادری خانقاہ پہ رہتا ہے تو بہت سے لوگ آتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ سب سے اہم پیغام ہے آج کے دور کا، یہ ویسٹرنائز کلچر اتنا حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ سوشل میڈیا اتنی حاوی ہوتی چلی جا رہی کہ ماں باپ کی بڑوں چھوٹوں کی عزت ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کا جو ایک انداز تھا، جو بزرگوں سے ورثے میں ملا تھا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، یہ تمہارے سب سے اہم پیر ہے۔ ایک بار میرے ہاتھ مت چومو لیکن اپنے باپ کے ہاتھ ضرور چما کرو، اپنے ماں سے دعا ضرور کرایا کرو، اور کر کے دیکھو انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ یہ فقیر قادری گارنٹی لیتا ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا کر سکیں گی ظلم و تشدد کی ہوائیں، کیا کر سکیں گی ظلم و تشدد کی ہوائیں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں۔ یہ حق ہے، جتنے بڑے بنے سب ماں کی دعا سے بنے۔ آپ اٹھاؤ نا کتاب، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ماں کی دعا، حضرت مخدوم سمنا ماں کی دعا، حضرت ابراہیم بن ادم ماں کی دعا، حضرت
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی دعا، اور پیروں کے پیر امام الاولیاء سرکار غوث پاک ماں کی دعا، حضرت سب سے اہم الحمدللہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ ماں کی دعا۔ تو اس لیے جو کچھ بلندی ہے وہ ماں باپ کی دعا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 70 ولی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جو بولتا ہے نا تو اللہ کی زبان بن کے نکلے، وہ ولی۔ 70 ولی ایک شخص کے لیے دعا کریں اور اس کے ماں باپ اس کے لیے خالی دعا کرتے برابر۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ اگر چاہتے ہو کامیابی، چاہتے ہو کامرانی، چاہتے ہو عزت بلندی، تو اپنے ماں باپ کی عزت شروع کر دو۔ یہ سب سے اہم رکن ہے۔ اور جب تم ماں باپ کی عزت شروع کرو گے تو اپنے آپ دیکھنا تمہاری کیسی پہنچ ہوگی اور کیسی تمہاری بلندیاں بڑھیں گی۔ تم اپنے ماں باپ کی عزت شروع کرو گے تو دنیا تمہاری عزت شروع کر دے گی۔ اس بات کا وعدہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے نا اور ان کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی حال میں تمہارے ماں باپ، اگر کسی کے بھی ماں باپ کسی سے ناخوش ہو تو اس فقیر قادری کا ادنا سے مشورہ ہے کہ آج ہی جا کے معافی کر لے، کیونکہ پھر وہی کہوں گا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوگے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت فرما رہے یہ بہت محترم ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے بڑے بھائی سید گلزار بھائی اور ہم دونوں لوگ حضرت کی گودوں میں پلے ہیں الحمدللہ، اور بالخصوص ہم تو حضرت کی گود میں ہی پڑے ہیں۔ ان کا مرتبہ، ان کا مقام یہ واجب الاحترام ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، مولانا عثمان صاحب قبلہ مدد ذل العالی کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ کرم ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ بہت ہی محسن الحمدللہ ہمارے حضرت ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا پریکٹیکل زندگی کرتا ہوں۔ سرکار اس پہ ایک واقعہ یاد ہے کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اپنے بچے کو لے کے اور کہتی ہے کہ سرکار میرا بیٹا ہے، اس کو آپ کچھ دم کر دیں، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو منع فرما دیں۔ کیونکہ بات اسی کی کرنا چاہیے جو موضوع میں ہے۔ میرے سرکار غوث پاک کا مہینہ ہے، ان کی بات زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو سرکار دعا کر دیں یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ میرے شیخ دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، سر کو خم کرتے ہیں اور ذرا سے دیر رکتے ہیں اور کہتے ہیں اے مائی کل آ جا۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کے چلی جاتی ہے۔ دوسرے دن اسی وقت پھر آتی ہے، حاضر ہوتی، حضرت یہ بچے کو لائیں، اس کو آپ دم کر دیں اور نصیحت فرما دیں کہ میٹھا کم کھایا کرے۔ میرے آقا، میرے شیخ، دیکھیے ایک بات بتا دیں، پیر دنیا میں ہے سب، شیخ ایک ہی ہے، وہ سرکار غوث پاک کی ذات ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں پھر سر مبارک کو خم کرتے ہیں اور ذرا سے دیر سوچتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی کل آنا۔ پھر وہ چلی جاتی ہے۔ تیسرا دن ہو رہا ہوتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اسی وقت پھر وہ شخص وہ عورت حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے حضرت دعا فرما دیں، نصیحت فرما دیں کہ میرا بیٹا بہت میٹھا کھاتا ہے اور دعا کر دیں کہ یہ میٹھا کم کھایا کرے۔ میرے شیخ مسکراتے ہیں اور اس بچے کو پاس میں بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا میٹھا کم کھایا کرے۔ وہ عورت کیونکہ لوکل کی ہوتی ہے، جس کو اکثر ہم لوگ اپنی عام و فہم زبان میں نہیں کہتے کہ گھر کی مرغی دال برابر والی بات، وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے حضرت اگر اتنی ہی بات کہنی تھی تو پہلے دن کہے نہیں کہہ دیا تھا، یہ 3 دن سے بلا کہا رہے تھا، اتنی سے بات کہنی تھی تو پہلے دن کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ بیٹا میٹھا کم کھایا کرو؟ یہ 3 دن سے کیوں دوڑایا جا رہا تھا؟ ہم تو آپ کے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے شہر والے ہیں، ایسا کیوں کیا جا رہا تھا؟ تو میرے شیخ مسکرائے اور فرمایا یہ فقیر قادری، یہ فقیر خود میٹھا بہت پسند کرتا ہے، یہ 3 دن سے اس نے اپنی نفس پہ کنٹرول کیا ہے، پھر بچے کو جو کہا ہے کہ میٹھا کم کھائے، پہلے اپنے پہ عمل کیا ہے، پھر میں نے اس بچے کو کہا ہے، تو کیسے نہیں کمپلیٹ ہوں گی باتیں؟ اور پھر شیخوں کی شیخ، اللہ اکبر، پیروں کے پیر، ہے نا؟ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ خیال رکھیے کہ اپنے ماں باپ کو اس طرح سے لے کے چلیے، اس طرح سے لے کے چلیے کہ جیسے کہ آپ کے لیے سب کچھ یہی ہے۔
آپ کے لیے سب کچھ وہی ہونا چاہیے. کوئی آدمی, جتنے لوگ ہیں سب بعد میں, ماں باپ سب سے پہلے ہیں. اس لیے فقیر قادری کا خاص ایک بار میرے ہاتھ نہ چومے, مجھے نہیں ضرورت ہے, لیکن اپنے ماں باپ کے ہاتھ ضرور چوما کرو. یہ پیغام ہے میرا, اس کو ہمیشہ خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے. اور تیسری اور آخری نصیحت, اس پر عمل ضرور ہونا چاہیے, فردن فردن سب کے لیے لاگو, وہ ہے مسلک. مسلک سے کوئی دوستی نہیں, باپ نہ بھیا, چچا نہ بھیا, کچھ نہیں. مسلک پہ مضبوطی سے گامزن رہو, کیونکہ قبر میں اکیلے ہی سونا ہے, اس میں کوئی کام نہیں آئے گا, صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے. اس لیے, اور وہ پھر اب بات آتی ہے کہ کون سے مسلک ہونا چاہیے, تو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت, اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہیے گا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, ہے نا. مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہیے. یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے, یہ وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے, بس یوں کہہ لیجیے لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے, انشاءاللہ الامین کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ فقیر قادری وعدہ کرتا ہے, بلکہ وعدہ نہیں گارنٹی لیتا ہے. یہ اصلی وہی ہے جو ہمارے اسلاف مانتے چلے آئے. اولیاء اکرام کا سچا ترجمان ہے مسلک اعلیٰ حضرت. امام احمد رضا کو کوئی ہلکی ملکی کھیر مت سمجھنا بھیا, انسائکلوپیڈیا ہیں, پڑھتے چلے جاؤ گے, ختم نہیں ہوتا ہے. ایسا شخص تو لاؤ جس نے 1295 کم و بیش کتابیں لکھ دی ہوں, 100-150 میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں لوگ. حضرت اعلیٰ حضرت نے الدورۃ المکیہ جب لکھی نا 6.5 گھنٹے میں, 650 پیج کی کتاب 4 سے 6 گھنٹے میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو دونوں ہاتھ سے آپ لکھ رہے تھے اس کتاب کو, اور اس ہاتھ کا میٹر دوسرا تھا, اس ہاتھ کا میٹر دوسرا تھا. تمام باہر کے علماء نے پوچھا کہ اے اعلیٰ حضرت, اے امام احمد رضا ہندی, یہ کیسے ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں میری داہنی جانب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے, اور میری بائیں جانب سرکار غوث اعظم کی نوازشات شروع تھی, اور یہ فقیر قادری لکھتا چلا گیا. یہ ہیں. تو اس لیے اس مسلک پر مضبوطی سے ڈٹے رہو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ہے نا. بلکہ یوں کہہ لیجئے الحمدللہ, ہاں جتنے لوگ بیعت ہوئے ہیں یا اس خانقاہ سے وابستہ ہیں, یہ بھی جان لیں یہ چلتو پھرتو خانقاہ, چلتو پھرتو پیر صاحب ہیں نہیں, یہ جان لیجئے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, خاندانی پیر ہوں نہیں, پیدائشی پیر ہوں. یہ بنے بنائے والے نہیں ہیں, 100, 150, 200 سال والے گھر سے نہیں آیا ہوں. 450 سال تو اس گھر کو ہو گئے جس گھر سے ابھی چلا ہو. اس سے اوپر ہمارے اوریجنل گھر جو اہم میرا آبائی وطن ہے, وہاں جائیں گے بلگرام شریف تو 850 سال گھر پرانا ہے, اور اس سے پہلے چلے جائیں گے تو شہر واسط پہنچ جائیں گے. میرے جد امجد سرکار صاحب الدعوت الصغریٰ فاتح بلگرام حضرت غریب نواز کے پیریڈ میں تشریف لائے تھے ہندوستان, اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا سرکار بیعت فرما لیجیے. سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا, محمد صغریٰ تمہارا حصہ میرے بیٹے قطب کے پاس ہے, وہاں چلے جائے. جد امجد حضرت صاحب الدعوت الصغریٰ اجمیر شریف سے دلی تشریف لے جاتے, مہرولی شریف, وہاں پہلے سے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوچی رحمت اللہ علیہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں محمد صغریٰ آ جاؤ, تمہارا ہی انتظار تھا. اب یہ جانو کون سے فون تھے اس وقت, کون سے موبائل تھے, کون سے موبائل تھے. بس یوں کہہ لو کہ وہ جو ہاٹ لائن تھی نا, وہ ہاٹ لائن وہاں ہوتی تھی, وہ ہاٹ لائن سرکار غوث پاک کی عطا ہوتی تھی. وہ ہاٹ لائن آج بھی ہے نا, بڑے بڑے جو منتری سنتری ہوتے ہیں ان کے تک ہوتی ہے. وہ ہاٹ لائن جو اس سے بھی پاورفل جو ہاٹ لائن ہوتی, وہ سرکار غوث پاک عطا کرتے ہیں اپنے چہیتوں کو. تو اس ہاٹ لائن کے ذریعے پتا چلا کہ قطب الدین کے پاس بھیجا ہوا قاصد آ رہا ہے مریدوں نے. حضرت صاحب الدعوت الصغریٰ آئے اور آپ نے کہا تمہارا ہی انتظار تھا, فوراً بیعت فرمایا اور تمام اجازت و خلافت سے نوازا. تو الحمدللہ خونی طور سے دیکھ لو تو چشتی بھی بہت زبردست ہوں, قادری تو ہوئی الحمدللہ, چشتی بھی بہت زبردست ہوں الحمدللہ. تو اس لیے الحمدللہ جہاں سے آپ منسلک ہیں, اور یہ بھی جان لیجئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 19ویں صدی کے 2 کوہ نور ہیرے بھی اللہ رب العزت نے اسی خاندان کی جھولی میں ڈالے الحمدللہ. یہ تحدیث نعمت کی طور سے بول رہا ہوں, الحمدللہ فخر بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایسے خاندان میں تو پیدا کیا, ایسے گھر میں بھی پیدا کیا.
الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پاک بے نیاز کا بے پناہ شکر ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا تم خوب خوب چرچا کرو، ہے نا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے. دو جو کوہ نور ہیرے ہیں نا، شریعت و طریقت کے سنگم ہے الحمدللہ. شریعت کا چمکتا دمکتا مہکتا کوہ نور ہیرا نا، وہ سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے الحمدللہ. یہ فقیر قادری کے پرنانا کے والد سید ابو الحسین سید آل رسول ماہدوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں. یہ ننیال ہے، اور ددیال کا طریقت کا وہ چمکتا دمکتا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا عالم پناہ وارث پاک کی ذات ہے. سرکار پیور اسماعیلی ہے، پیور اسماعیلی ہے. تو الحمدللہ 19ویں صدی کے جو دو کوہ نور شریعت و طریقت کا سنگم جو ہے، اور یہ دو کوہ نور ہیرے اللہ رب العزت نے اسی خاندان میں الحمدللہ بھیجے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کوئی، میں نے کہا نا ابھی تھوڑی دیر، کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں. اعلیٰ حضرت جب تحقیق کر لیتے ہیں تب پھر تھیوری لکھتے ہیں. پہلے پریکٹیکل ہے پھر تھیوری ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت بھی منسلک الحمدللہ اسی خاندان سے. تو الحمدللہ آپ جہاں سے وابستہ ہیں یہ الحمدللہ پیور نجیب الطرفین سید ہیں. یہ سب حضرات لوگ بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ جہاں سے جڑے ہیں نا، یہ سیدھا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملتا ہے الحمدللہ. بلکہ یوں کہہ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب آتا ہے نا، اس کا ٹھیک 46واں جب نام آتا ہے تو الحمدللہ ہم پانچوں بھائیوں کا نام ہے. تو الحمدللہ، اور کوئی ادھر ادھر نہیں. حضرت بہت اچھا جانتے سیدھا سیدھا معاملہ ہے. کوئی نجیب الطرفین آج تک ایسے ہی چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جو میں نے 3 نصیحت بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ملتے ہیں تو انشاءاللہ بات ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم سب مل کر وہ کام کر لیں جو ہم لوگ کے آباء و اجداد نے کیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے ہدیے پیش کریں اور پڑھیں.